नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज की एक ऐसी खबर जिसने हुकूमती हलकों में काफ़ी मायूसी फैला दी, और वो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई और वो डेफिनेटली अब कुछ दिन में रिहा भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी आज इंदिया दिया है कि अगले फ्राइडे तक वो भी रिहा हो जाएंगे। तो वो ये इंदिया कैसे दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किस चीज़ का इशारा दे रही हैं। और इसी हवाले से एक और इंटरेस्टिंग खबर भी है हमारे पास, जो कि हम आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है सोशल मीडिया का पर क्रैकडाउन। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर ही एक तूफान खड़ा हुआ है। हमें और आपको बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि जो ये साइबर क्राइम बिल, ये वो एक कंट्रोवर्शियल बिल जिसमें जब ये असेंबली में पेश किया गया उस वक्त अपोजिशन ने बहुत ज्यादा इस पर शोर डाला था। उस वक्त अपोजिशन आज की हुकूमत भी है। जहां पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था, उसी तरह से पीटीआई ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया था, और पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी ने कई बार मुतनब्बे भी किया था कि यह आजादी कदगन होगी, बहुत सारी चीजें इसको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका कान नहीं धरे गए थे। और आज वो कहते हैं कि बहुत कुछ हमें अब समझ में आ रहा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई है, और बहुत सारी चीजें। और उसके साथ साथ सदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का विजिट, पाकिस्तान के क्या हालात वाकई बदलने जा रहे हैं, तमाम चीजों पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरा तो सबसे पहले दिल चाह रहा है कि सोशल मीडिया के क्रैकडाउन से शुरू करूं, लेकिन कर लेते हैं। एक्टिव ज्यादा है ना वहाँ पे। आप कम है। मैं एक दो, हाँ मैं भी आप कम है। अच्छा चले, ये बताएं मुझे कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई, और क्यों मायूस क्यों हैं आप लोग? सुना इमरान खान साहब वजीर आजम से आपको भी बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने भी बड़ी मायूसी का इजहार किया, आपने भी मायूसी का इजहार किया। उस शख्स को गुस्सा आया है जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, जो पाकिस्तान का मुफाद सोचता है और जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। उसकी वजह यह है कि आज की जो इनकी जो बेल हुई है वो एक और तमांचा है हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर, कि किस तरह से अमीर आदमी जो है वो कितनी आसानी से 90 दिन की रिमांड से भी पहले जमानत ले लेता है। मुर्गियां चुराने वाला जो है वो सवा साल जेल में रहता है। ये जो बेल हुई है, इससे पहले वो तमाम लोग आहत चीमा हों, बाकी को एक्यूज हों, उनकी जमानतें मुस्तरद हुई हैं। जिन्होंने यानी हुक्म माना इलीगल, उनकी जमानतें मुस्तरद हुई, वो जेल में हैं। और हुक्म देने वाले जो हैं वो तकरीबन आई वुड से टोटल 15 दिन की गिरफ्तारी के बाद जो है वो बाहर आ गए हैं। क्योंकि बाकी दिन जो है जमानत किसने दी है? बाकी मैं वैसे इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन वो कहेंगी आपने, 15 दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी दिन उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में गुजारे। जो जमानत दी है वो जाहिर है हाई कोर्ट ने दी है, उसके खिलाफ जो है वो चैलेंज होगा। तो क्या हाई कोर्ट को आप कह रहे हैं वो उसने बदनीयती पे मबनी फैसला किया? नहीं, बदनीयती पे मबनी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशू ये है कि इससे पहले आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसला किया वो आप देखिए, वो एक चार्जशीट है हाई कोर्ट के फैसले पे। आपको क्या लग रहा है, मामला क्या हुआ है? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है, नैब ने केस सही से अपना प्ली नहीं किया है, मायूसी कहाँ पर है आपको? सारे ही मामलात होंगे। मामलात ये हैं कि आपके जो नैब है, मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि नैब को भी इनवर्ड लुक देखने की जरूरत है। उनके केसेस कमजोर हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कमजोर है। ये वो मामलात अगर हैं तो ये नैब को इनवर्ड देखने की जरूरत है। नैब कह रही, फवाद चौधरी साहब माजरत के साथ, आपको नहीं लगता एक चीज है, एक बंदे को आपने पकड़ भी लिया, उस पर सर धड़ की बाजी लगा दी, इन्वेस्टिगेशन की, पीएमएलएन शोर करती रही कि जी आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपने पूरी तरह उसको कोशिश करके खंगाल लिया, कुछ नहीं निकला, वो जमानत पे बाहर आ गए, और आगे जाके शायद वो केस से भी बरी हो जबा हो जाए। तो फिर बाकी तो फिर क्या रह जाता है? बाकी जो को एक्यूज हैं वो क्यों जेल में हैं? तो ये उनकी ये तो आशिमा की भी जमानत हो गई ना इस वाले केस में, आशियाना वाले में। तो नहीं, फवाद हसन फवाद की हुई है, आशिमा की जमानत प्री रेस्ट बेल रिजेक्ट हुई थी, बाकी सारे को एक्यूज की बेल रिजेक्ट हुई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, देखिए इससे एक तासुर जाता है। पहली बात तो मैंने तो दोबारा मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नैब के चेयरमैन और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इनवर्ड थिंकिंग की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर नैब के पास कुछ नहीं था फिर अरेस्ट नहीं करना चाहिए था।
फिर उनको जो है वो पहले ही ना Exactly, यही तो मैं और यही ऑपोजिशन भी कहती थी कि जी आप पहले सॉलिड एविडेंसेस ले आइए, इससे प्रूफ्स ले होता आइए, ये है- गिरफ्तार करके। एक तो सिंपैथी फैक्टर आप दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अब नैब की जहां तक बात है तो नैब के कानून में तरमीम की जरूरत है। ये ऑपोजिशन भी कह रही थी, ये हुकूमत भी कह रही है। आप मेरे प्रोग्राम में लास्ट आए थे, आपने भी कहा था कि हाँ नैब के कवानीन में तरमीम की जरूरत है। ये तरमीम आप करेंगे, सिस्टम को आज आप कह रहे हैं कि वो उसके मुंह पे तमाचा है, वो आपने बदलना है, लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, लेजिस्लेशन आपने करनी है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे सिवाय बातों के। नहीं, बातों के नहीं, हम कर रहे हैं। ये यहाँ तक भी मामला जो है वो हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से पहुंचे हैं, और लोगों में एक अवेयरनेस है। लोग जो हैं, ये जो निज़ाम है हुकूमत, इसका एक हिस्सा है। ये निज़ाम की तब्दीली नहीं है, निज़ाम वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, हुकूमत की तब्दीली हुई है। और ये एक बहुत बड़े आई वुड से स्टेप फर्दर है निज़ाम की तब्दीली के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, कोई जाती हमारी लड़ाई नहीं है, कोई जाती पैसे हमारे नहीं खाए हुए उन्होंने। जाहिर है वो रियासत का नुकसान हुआ है, रियासत के पैसे हैं जो इन्होंने खाए हैं, और इनको पाताल से निकाल के लाएंगे। हमारी पूरी इंशाल्लाह एफर्ट कोशिश होगी और हम ये करके दिखाएंगे। देखिए, लोग जो बार बार बात कर रहे थे ना एनआरओ की, डील की, ढील की, हमजा शहबाज मुल्क से बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि मैं अगले फ्राइडे तक मैं भी इंशाल्लाह ताला रिहा हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब रिहा हो रहे हैं। मरियम नवाज का सुनने में आ रहा है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो एडमिशन ले रही हैं, वो भी शायद मुल्क से बाहर चले जाएंगी। तो ये फिर एक एनआरओ, मतलब कहीं कोई आ रहा है और कहीं कोई जा रहा है, मतलब हालात और बजाय तो यही लग रहे हैं। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। बात यह है कि अगर अदालतों में रिलीफ हो या नैब रिलीफ दे, आम आदमी की समझ में नहीं आता कि हुकूमत जो अगर ये है तो ये रिलीफ कैसे मिल रहे हैं। ये रिलीफ इसलिए मिल रहे हैं कि इसका जो निज़ाम है पाकिस्तान का, ये अमीर के हक में बनाया गया है। इसमें कोई जैसे मैंने आगे मिसाल दी, आपने खुद देखा कि 15 मुर्गियां एबटाबाद से चुराने वाले को 1.25 साल बेल नहीं मिली, वो जेलों में ही है। उसकी हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, नीचे से भी रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में गालिबन उसकी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है। जो अमीर आदमी है वो वकील भी बड़े कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। मीडिया को भी अचानक उससे हमदर्दी शुरू हो जाती है कि देखिए इतना अमीर आदमी इतनी देर जेल में काट गया है, बड़ी ज्यादती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल जाते हैं अमीर आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए इस तरह की आवाज नहीं आती है। मीडिया को किससे हमदर्दी हो गई? आप देखिए ना कि कितनी हमदर्दी पे मबनी प्रोग्राम हुए जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, कितने हमदर्दी पे प्रोग्राम बात हुए। ये होता है कि एविडेंसेस नहीं है, आपने कह रहे, बट एनीवेज आपकी बात दुरुस्त है। निजाम सड़ा हुआ है, इसको बदलने की जरूरत है, हुकूमत इसका हिस्सा है, लेकिन आप अब हुकूमत में हैं, माजरत के साथ फिर वही वाली बात है कि जब पीटीआई वालों से या अगर हम नहीं करेंगे तो कौन लगता है वो करेगा? ऑपोजिशन। भाई अब आपको करना है, बिल्कुल। अब आपको ये ऑपोजिशन के जुमले होने चाहिए जो आपके जुमले हैं कि निजाम ऐसा है, वो सीधा है, देखिए, फला मेरी है। नजर आप में क्या कर रहे हैं इसको तब्दील करने के लिए, ये सवाल है मेरा। देखिए, मेरी नजर में तो अकाउंटेबिलिटी का निजाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली अपने अंडर लेना चाहिए, लॉ अमेंड करें और उसके बाद नैब खत्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये जिस तरीके से चल रहा है नैब, प्राइम मिनिस्टर्स, हमें तो ये सोचना चाहिए कि नैब ट्रांसपेरेंसी कैसे मेक श्योर करेंगे आप? बस फिर आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी इस तरफ अगर आप समझाएं ना हमें। होना तो यही चाहिए। अगर तो आपने आप ट्रांसपेरेंसी कैसे मेक श्योर करेंगे? अभी नैब को आप कहते हैं ऑटोनमस बॉडी है, तो इतने इल्जामात लगते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें लोग कर रहे होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ गया तो फिर ये तो वही वाली बात होगी आपकी अपनी मिसाल कि दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दो। नहीं, बात यह है कि इमरान खान ही है जो जिससे लोगों को ये उम्मीद है कि वो कुछ एहतसाब कर पाएंगे या कर लेंगे। जिस तरीके से ये बाकी मामला चल रहे हैं, ये मामला जो हैं वो कोई आई वुड से कोई इतने मुस्बत नहीं चल रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं। जो लोगों की ये तवक्को है कि ये लोग जो हैं इनको इनके किए की सजा मिले, जो पैसे पाकिस्तान के लूटे गए हैं वो वापस आए ना, असल तो इशू ना वो वापस आ रहे हैं, ना ये हो पा रहा है। इस सिस्टम को आपके सारे दावे धरे के धरे रह गए जो पीटीआई के थे, हम आएंगे, ये हो जाएगा, 200 अरब आ जाएंगे। सिर्फ अरब आ रहे हैं, 200 का पता नहीं। 200 अरब ही आए ज्यादा ही आए बल्कि। अच्छा। तो अब देखते हैं कि इसको, लेकिन हमारा सिस्टम के ओवरऑल की जरूरत है। ये जो आपने बात की ना कि वजीर आजम के अंडर होने चाहिए, तो ये आपने सिर्फ बात की है या ऐसी कोई तजवीज जेर गौर है? नहीं, मैंने तो सिर्फ अभी बात ही की है। ऐसी कोई तजवीज जेर गौर है? तजवीज के ऊपर अब आपके प्रोग्राम में दे दी, अब थोड़ी सी बहस होनी चाहिए इस पे।
لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے. بٹ اینی ویز آئی وش کہ آپ لوگ اسمبلی میں بھی لیجسلیشن کریں. میں آ جاتی ہوں سعودی کراؤن پرنس کے ریسنٹ وزٹ پر. وہ 16 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں اور میرے خیال ہے 2 دن کے لیے. لوگ بہت زیادہ, بلکہ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, اپوزیشن ٹویٹ کر رہی ہے کہ جی آپ نے گاڑیاں وہاں سے اٹھا کے جو ہے بلا وجہ آپ نے آکشن کر دیا, بیچ دی, اب آئی ہیں تو آپ کرائے کی گاڑیاں لے رہے ہیں. پی ایم ہاؤس کو آپ نے یونیورسٹی بنانا تھا, اس یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہونے تھے وہ آپ نے پوسٹ پون کر دیے کیونکہ کراؤن پرنس وہاں پہ آ کے اسٹے کریں گے. تو بات تو ان کے سوالات ٹھیک ہے نا, بھی آپ یونیورسٹی بنا دیتے تو پھر کہاں کراتے آپ اسٹے؟ نہیں, یونیورسٹی تو وہ بن رہا ہے, یونیورسٹی کا تو پورا پروگرام فائنل. اصل میں جو اپوزیشن ہے وہ ہر چیز کو ظاہر ایگزیجریٹ کرتی ہے, ٹوسٹ دیتی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ 1100 کنال کے اوپر ہے. اس کا ایک حصہ ہے جو کہ جس میں کہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس ہیں, ایک حصہ ہے جس میں کہ بہت بڑے لیوش لانز ہیں اور سب کچھ ہے. ہم نے یہ جو کراؤن پرنس ٹھہر رہے ہیں یہ ان کے ریزیڈینشل پارٹ پہ جو ہے وہ ٹھہر رہے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی ہوتی ہے, ریڈ زون ہوتا ہے, آپ یونیورسٹی بنائیں گے تو پھر اگر ایسی شخصیات آئیں گی تو پھر کیا آپ چھٹیاں دے دیا کریں گے اسٹوڈنٹس کو؟ یونیورسٹی جو ہے نا یہ اس طرح یونیورسٹی نہیں ہے جس طرح کی یونیورسٹی سے آپ پڑھی ہیں. یہ ریسرچ, جی یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جس کو دارالحکمہ کا نام دیا گیا ہے. اس میں جو پاکستان کے جو ٹاپ ریسرچرز ہیں ان کے لیے ایک تھنک ٹینک ہے. وہ 4 شعبے ہیں جن میں کہ جو پاکستان کی ریسرچ ہوگی ٹاپ کی وہ وہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے, کریں گے. پبلک پلیس ہے نا, لوگوں کا آنا جانا تو ہوگا. ہاں پبلک پلیس ہوگی, لیکن اس کا راستہ ریڈ زون سے نہیں ہے. اچھا, یہ کب تک بن جائے گی؟ ریڈ زون سے دوسرے, اس کا PC1 تیار ہو گیا, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ویسے ایک ڈیڈ لائن شفقت محمود صاحب ول بی دی ریلیونٹ مین ٹو ٹیل یو. اچھا اوکے فائن. سیکنڈلی یہ کہ میں مختصر سا بریک لینے کی اجازت دے دیجیے گا. بریک سے واپس آؤں گی تو ایک اور شور بھی جو سوال سے مچ رہا ہے کہ اتنے اخراجات کر رہے ہیں تو پھر مدد کیوں مانگ رہے ہیں. بریک لے لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, پوچھوں گی آپ سے کہ یہ اخراجات کون کر رہا ہے, کیا وہ خود ہی اپنے تمام ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں. جو خبریں ہیں کہ اتنے ہوٹلز میں 750 کمرے بک کرا دیے, 300 لینڈ کروزز کرایہ پہ لینی, تو معاملات ہیں کہاں پہ. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس جب آ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں. تو یہ خرچے کون برداشت کر رہا ہے, حکومت پاکستان فواد چودھری صاحب؟ ہم نہیں کر رہے. آپ نہیں کر رہے, آپ میزبان نہیں ہیں. نہیں, میزبان ہم ہیں, لیکن جو آپ نے کہا کہ 300 لینڈ کروزرز اور پریڈو اور پتہ نہیں کیا کیا لے لیا ہے, خبریں تو چل رہی ہیں نا. یہ خبریں پتہ نہیں کن پہ چل رہی ہیں. ہمارے پاس اخباروں میں, آج کا اخبار ہے. اچھا, آج کے اخبار میں جس نے بھی خبر دی ہے اس نے یہ زحمت نہیں کی ہے. آپ نے اخبار نہیں پڑھا آج کا, انفارمیشن منسٹر نے. انفارمیشن منسٹر میں یہ ہے کہ یہ اخبار جو ہے جس اخبار میں یہ خبر آئی ہے وہ نہ ہی پڑھا جائے تو بہتر. یعنی پڑھا ہے. نہیں, کوئی ایسا بیسکلی دیکھیں نا, بات یہ رپورٹنگ کی بڑی ایک بیسک سی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ورژن لیں گے, پوچھیں گے, ایک خبر آئی ہے, آپ حکومت سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کر رہے ہیں, کلیریفائی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے. 300 پریڈوز یا لینڈ کروزر تو اسلام آباد پورے میں نہیں ہوں گی. صحیح بات ہے. کرائے کے اوپر اتنی کہاں سے ملتی ہیں. جو سعودی بادشاہ ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں. سعودی عرب دنیا کا امیر ترین ملک ہے. وہ جب ٹریول کرتے ہیں وہ اپنے ٹریول اپنے حساب کتاب سے کرتے ہیں, اور وہ صرف پاکستان کے دورے پہ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آئیں گے, یہاں سب سے لمبا سٹے ہے, لیکن وہ اس کے بعد چائنا جا رہے ہیں, اس کے بعد ملیشیا جا رہے ہیں, اس کے بعد وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں. تو جب وہ اتنے ممالک میں جا رہے ہیں تو وہ اپنے پروٹوکولز کے مطابق اور اپنی جو معاملات ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہی ہے جو ان کی جو شاہانہ سواری ہوگی تو وہ اپنے حساب سے ہوگی. تو یہاں کی جتنے بھی ارینجمنٹس ہیں, ان کی اکوموڈیشن, ان کی ٹریولنگ, ان کی کرو کی, ان کے اسٹاف کی, وہ سب وہ خود بیئر کر رہے ہیں. جو اتنا میجر خرچہ جو آپ بتا رہے ہیں, ہمارا بالکل بھی اتنا خرچہ نہیں ہے. آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ بہت کم, ہمارا کچھ نہیں. اچھا, تو آپ میزبانی کے فرائض صحیح سے نہیں انجام دے رہے, اس کا مطلب؟ نہیں, ہم دے رہے ہیں جو ہماری پاکٹ جتنی اجازت دیتی ہے ہم اتنا کر رہے ہیں. اوکے, کیا اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پہلے سرد مہری کا شکار تھے, اور اب عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ہے آنے کے بعد تعلقات روایت ہوئے ہیں.
پچھلے واقعی سرد مہری کا شکار تھے، اور اگر سرد مہری کا شکار تھے تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ اصل میں پورے مڈل ایسٹ سے تعلقات کافی سرد مہری کا شکار تھے، اور اس کی زیادہ وجہ جو تھی وہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو کہ پاکستان اور ممالک کے درمیان اس وقت کی حکومت کی وجہ سے ہوئیں، اور بعض معاملات ہیں جن کے اوپر شاید بات کرنا میڈیا میں مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ تھا کہ پاکستان مڈل ایسٹ میں اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا تھا اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بھی زرداری صاحب کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوا تعلقات کو، اور پھر نواز شریف صاحب کے شروع کا جو دور تھا اس میں تعلقات کافی اچھے ہوئے، بہتر ہوئے، لیکن مڈ کے بعد ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے تھے۔ کیونکہ ہمیں تو مڈ کے بعد شروع میں ہوئے تو یقیناً اچھے تعلقات ہیں، جبھی انہوں نے اتنا اس وقت بھی کافی $2 بلین دیا $2 ملین انہوں نے آپ کے خزانے میں جمع کرائے تھے، اس میں بھی بتایا نہیں گیا، چھپایا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ مڈ کی اگر آپ بات کریں تو پھر میرا خیال ہے یہ وہ یمن فوج بھیجنے والا جو معاملہ تھا کہ آپ نے بھیجنی تھی نہیں بھیجنی تھی، آپ نے پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھایا، وہاں سے کہا کہ ہم نے نہیں بھیجنی چاہیے، اس معاملے میں لے کر اس سے زیادہ کچھ اور معاملات زیادہ تھے، پرسنل میرا خیال ہے کچھ زیادہ ایشوز تھے، وہ بتائے نہیں جانے۔ مطلب میڈیا پہ بتانا میری طرف سے پھر مناسب نہیں ہوگا، بٹ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اچھا، تو ابھی تعلقات اچھے کیسے ہوئے؟ اب جب ہم الیکشن جیتے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو سب سے پہلا فون جو آیا ہے وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کا آیا ہے، کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسکس، اور اس کے بعد پھر محمد بن سلمان کا آیا ہے، اور 2 وزٹس جو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے کیے ہیں وہ سعودی عربیہ ہی کے کیے ہیں۔ سو دس شوز دی کائنڈ آف کلوزنس جو کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی ہے، اور اس میں کافی فیکٹرز ہیں جو وے ان ہوئے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ ایک جس طرح افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اس میں بھی بہت اہم کردار ہے، یو اے ای کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی بہت قریب ہیں۔ سو پاکستان کا اس وقت جو ایک کہیے کہ جو واپسی ہوئی ہے وہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں برابری کی ہوئی ہے، اور اس میں ایک اب جو سعودی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یقینی طور کے اوپر ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھ کے بھی آ رہی ہیں، اور اس کو بھی دیکھ کے آ رہی ہیں کہ یہ ریجن جو ہے یہ سٹیبل ہونے جا رہا ہے، اور یہ سٹیبل اس ریلیجن کی جو سٹیبلٹی ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا انویسٹرز کے نزدیک اس یہاں پہ پیسے لگانے کا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو وزٹ کیے تو دونوں وزٹ میں چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی ساتھ تھے، ایک میں ساتھ تھے؟ نہیں، دونوں میں آرمی چیف ساتھ نہیں تھے، دونوں میں آرمی چیف ساتھ، اسی لیے شاید اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز ساتھ شریف صاحب نہیں تھے، نہیں ایک میں تو تھے، میرا نہیں دونوں میں نہیں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ایک میں ساتھ تھے، پہلے میں ڈی جی آئی ایس آئی ساتھ تھے، ایک لیکن میں تھے نا؟ وہ جو جس وزٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی ساتھ تھے اس میں سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی، اس لیے وہ ساتھ تھے۔ اوکے، تو پھر کیوں اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام تو تھینکس ٹو چیف آف آرمی سٹاف، کیونکہ جتنی بھی سرمایہ آ رہا ہے، جتنی بھی امداد آ رہی ہے یا جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے آ رہی ہیں، وہ لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی آرمی ایک بہت اہم پلیئر ہے دنیا میں، پاکستان کی آرمی ہے، جو بھی انویسٹمنٹس آتی ہیں یا جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ پاکستان کے لیے آتی ہیں، وہ کسی میں یہ نہیں کہوں گا صرف پی ٹی آئی کی آ گئی ہیں، یہ پاکستان کے لیے آئی ہیں، پاکستان کی امپورٹنس ہے، ہماری انڈیویجول امپورٹنس یا انڈیویجول جو یہی فرق ہے شہباز شریف میں اور عمران خان میں۔ عمران خان کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ جو ہے یا یہ میرا ہے یا میرے بچوں کا ہے، یا اپنے وزٹ میں جائیں گے تو پورا خاندان ہی ساتھ چلا جائے گا، یہی تو فرق ہے۔ عمران خان کی عزت بھی اسی لیے ہے کہ عمران خان ایک سیلف لیس پرائم منسٹر ہے، سو ان کی ایک احترام ہے، ان کی عزت ہے، وہ 1 روپے کے روادار نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے، یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے اس کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے ذاتی پتے نہیں کھیل رہے، وہ ملک کے لیے کھیل رہے ہیں، فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کے انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک سٹیبلٹی نظر آتی ہے، وہ لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مختصر سا صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے، اور ڈیٹیلز اس میں ہے کہ جی سرمایہ کاری میں جو ہوگی، تو نواز شریف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تمام معاہدے جو تھے وہ تو ہمارے دور کے معاہدے تھے، اور ہمارے دور میں تمام ڈیلنگ ہو گئی تھی، صرف ٹائم لگا ہے، تو لکیلی آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ احسن اقبال صاحب جو ہیں اصل میں
میں تو ان کی ٹویٹس پڑھتا ہوں, کافی مجھے ہنسی آتی ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں پینسل اصل میں ہم نے ایجاد کی تھی, پھر کہہ دیں گے نہیں سیاہی اصل میں جو ہے وہ نون لیگ کی نے ایجاد کی تھی, شلوار قمیض کے نئے ڈیزائن سارے ہم لے کے آئے تھے. تو ساری باتیں انہوں نے کی تھی. میرے پاس کچھ بچا ہے نہیں آپ نے چھوڑنے کو. یہ بتائیں 21 کھرب پاکستانی ارب روپے کی جو ہے وہ تقریباً 15 ارب امریکن ڈالر اور تقریباً 21 کھرب پاکستانی روپے کی جو معاہدوں پہ دستخط ہونے, کتنا بوسٹ ملے گا پاکستان کی اکانومی کو, کس طرح دیکھیں اس کا ایکسٹینٹ صرف آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اور یہ کوئی ٹائم فریم ہے کہ کب سے کب تک کے لیے ہوں گے, کتنے سالوں پہ ہوں گے؟ جو انویسٹمنٹس کی مختلف مدت ہے نا, مثلا جو ریفائنری ہے وہ تقریباً 18 سے 24 مہینے اس کو لگیں گے, جو 8 بلین ڈالر کی ہے. اور یہاں پہ میں یہ آپ کو صرف بتا دوں کہ صرف سعودی عرب سے جو ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ گزشتہ 10 سالوں میں جتنی کل سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی اس سے بھی زیادہ ہے. سو صرف ایک ملک کی یہ انیشیل انویسٹمنٹ ان 10 سالوں میں ہونے والی پوری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے. سو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کس قسم کا ایک انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ پاکستان کے اندر جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ایک سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں ذرا سوشل میڈیا پہ سوئچ کر جاؤں گی. خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب اب پرماننٹلی بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے. وہ وہاں پر الیکسی میں جو رہتے تھے وہاں بھی نہیں رہیں گے, وجہ وہ پہلے ہی وہاں پہ جو ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا. ہاں گیس کا بل بھی زیادہ ہے کافی. کتنا آیا؟ اور پرائم منسٹر تو گیزر بھی چلتا ہے کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کا ہاں لگژری یہ بھی وہ ہے. اتنی لگژری آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور میں آپ کو فرق صرف بڑی لگژریس لائف ہے. بڑی لگژریس لائف. پہلی بات تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو فرق ہے نواز شریف سے, کہ بنی گالا کے اندر جو فینس لگا سیکیورٹی کا وہ بھی تحریک انصاف نے اپنے فنڈز سے لگوایا ہے. جو وہاں پہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں انٹرٹینمنٹ میں یا کچھ بھی جب وہ جاتے ہیں وہ خود اس کے پیسے دیتے ہیں. ایک سرکار روپیہ بھی سرکاری جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ کے اوپر نہیں لگ رہا ہے. جبکہ شہباز شریف جو تھے ان کے ساتھ لگے تھے اپنے کیمپ آفیسز تھے, تمام کے خرچے جو ہیں وہ سرکار برداشت کر رہی تھی. 27 کروڑ روپے کی جاتی عمرہ کے ارد گرد انہوں نے دیوار کھڑی کرا لی سرکار کے خرچے سے. 27 کروڑ روپے کی. اور جتنا بڑا ایک ایکسپینس تھا ان کا, کروڑوں روپے کا ایکسپینس جو تھا وہ صرف شہباز شریف کو اور نواز شریف کو ان کی اپنی ذاتی گھروں کو مینٹین کرنے کے اوپر ریاست خرچ کر رہی تھی. یہاں پر 1 روپیہ پرائم منسٹر 1 روپیہ ان کے منسٹر جو ہیں وہ اپنے گھروں پہ خرچ نہیں کرتے. شفٹ کیوں ہوئے پرماننٹلی؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو اپنے جو یہاں سے وہاں پہ کیوں شفٹ ہوئے, وہ اپنے گھر رہنا چاہتے تھے. نہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا مطلب اب روز ہیلی کاپٹر سے آئیں گے جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر سے کہاں آ رہے ہیں, تو گاڑی پہ آ رہے ہیں. 55 روپے والا ہیلی کاپٹر کیا ہوں گے اب تو سستا ہو گیا, حالانکہ تیل سستا اور سستا ہو گیا کیونکہ تیل کی قیمت گر گئی ہے. چلے ایک اور بریک لینے کی اجازت دیجیے گا, بریک لے لیتے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی باتیں فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, جو کہ خود بہت بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کس کو پکڑیں گے, خیر کون کون منائے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز ہے, وہ ذرا آپ سے بات کرنی ہے فواد چودھری صاحب, وہ ہے سانحہ ساہیوال کو لے کر. سانحہ ساہیوال کے پر جو سانحہ ہوا وہ تو اپنی جگہ تھا, لیکن جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی. اور سنا ہے کہ آپ سمیت جن جن وزراء نے بیانات دیے, عمران خان صاحب نے ان کی سرزنش بھی کی. درست غلط؟ بالکل سرزنش کی کہ کیوں آپ لوگوں نے ایکسٹرا نیریٹو آپ لوگوں نے سی ٹی ڈی کا بلڈ کرنے کی کوشش کی. وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وکٹم کی فیملی جو ہے وہ چاہتی ہے بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بنایا آپ لوگوں نے نہیں. 30 دن ہونے والے ہیں, آلدو کہ نہیں ہوئے, پہلے 3 دن کی رپورٹ, اب 30 دن.
اتنے اس میں بھنڈ ہو رہے ہیں. فورانسک کے لیے آپ نے غلط اسلحہ دے دیا, پہلے اسلحہ نہیں دیا, وہاں پہ اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے, لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کیا حکومت سے, حکومت نے جواب نہیں دیا, فائنلی انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا ایک آرڈر کر دیا. یہ حکومت نے مس ہینڈلنگ کیوں کی؟ ایک ٹیسٹ کیس تھا یہ پی ٹی آئی کے لیے. نہیں, اصل میں فرینکلی بات یہ ہے کہ مس ہینڈل تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. سی ٹی دیکھیے, جو منسٹر انفارمیشن ہے پنجاب کے یا میں ہوں, ہم اگر میڈیا کے اوپر وہی ورژن دیں گے جو ہمیں آفیشیل ورژن ملے گا. سی ٹی ڈی نے ورژن دیا, سی ٹی ڈی کا ورژن فیاض الحسن. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سی ٹی ڈی تو خود ایک فریق ہے. نہیں, لیکن آپ انیشل ابھی ایک مقابلہ ہوگا, اس کے بعد جو ورژن آئے گا وہ پولیس ہی دے گی نا. تو وہ پولیس اپنے حق میں ہی دے گی نا, یہ بھی تو سوچے. نہیں تو یہی کہا تھا, یہی تو فرق تھا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل. آپ کہتے ہیں ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں, تو یہی کہا, ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی. فیاض الحسن نے بھی یہی بات کی تھی اور اس کے بعد میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سی ٹی ڈی کا یہ ورژن ہے لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی. اور یہ جو اس کے بعد ورژن آیا ہے, اس کے بعد پہلی دفعہ ہم نے آئیں بائیں شائیں نہیں کی ہے. 5 لوگ جو ملوث تھے براہ راست, ان کے اوپر 302 کا کیس ایف آئی آر درج ہوئی ہے, وہ سارے جیل میں ہیں. اس کے بعد جو انکوائری ہوئی ہے اس کے نتائج وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی جو لوگ وہ جو نامعلوم افراد کے خلاف جو نہیں, نامعلوم نہیں, بائی نیم ایف آئی آر ہے, جو بعد میں 6 کی ہوئی ہے, بائی نیم ایف آئی آر ہے. اور اس کے بعد جو بھی فیملی 5 ہیں یا 6 ہیں, 5 یا 6 ہیں, 5 ہیں. اس کے بعد بھی اب بھی جو فیملی ہے اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ ان ٹچ ہے. چیف منسٹر رات کو 11 بجے وہاں پہ پہنچے ہیں, میاں والی سے براہ راست وہاں پہ پہنچے ہیں, انہوں نے ایکشنز لیے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو وکٹم فیملی ہے وہ جب تک مطمئن نہیں ہوگی ہم اس کے مطابق چلیں گے. اس سے زیادہ پھر آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا اعتراض تھا؟ جو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو پھر آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ اگر لواحقین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن پہ اعتماد ہے. وہ ویٹ کر رہے تھے 30 دن کا کہ وہ جو رپورٹ پہلے ہے وہ سامنے آ جائے, اس کے بعد انشاءاللہ اب کر لیں گے. آپ کی سیٹسفیکشن ضروری ہے, لواحقین کی ضرورت. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے, ہم جے آئی ٹی کو نہیں مانتے, ہمیں اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ ڈے فرسٹ سے جو ان کا مطالبہ ہے معذرت وہ آج بھی ہے, وہ کہتے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. نہیں, ان کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ, ان کے مطابق چلیں گے, جیسے وہ بولیں گے کریں گے. کب سے تو بول رہے ہیں, آپ کیا بولیں, لکھ کے دیں یا کہیں کھڑے ہو کے کس طرح بولیں, آپ بتا دیں. جو لیٹسٹ پوزیشن ہے پنجاب گورنمنٹ سے میں لے لیتا ہوں کہ نہیں بنا رہے نا, آپ کو پتہ ہے نہیں بنایا ہوا. نہیں, ابھی اگر نہیں بنایا ہے, پرائم منسٹر صاحب واضح کر چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جب میں ابھی لاہور میں پی ایم صاحب کے ساتھ ہی تھا, وہاں پہ انہوں نے چیف منسٹر کو واضح ہدایت دی تھی کہ جو فیملی ہے, جو ان کی سیٹسفیکشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ سیٹسفیکشن ان کی کریں. ان کی سیٹسفیکشن جوڈیشل کمیشن میں ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں بن رہا, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں بن رہا, بٹ اینی ویز میں آگے بڑھ جاتی ہوں. یہ سوشل میڈیا پر کیوں برائی آئی ہوئی ہے, کیوں اتنے ناراض ہو گئے آپ سوشل میڈیا سے؟ بس یہی میڈیم رہ گیا تھا قدغن لگانے کے لیے. آپ پہ قدغن ہے؟ بہت ہے. یہاں پہ ہے آپ کے اوپر قدغن؟ کیا قدغن ہے؟ اب چھوڑے, یہ آف دا ریکارڈ بتائیں گے. آف دا ریکارڈ نہیں, آپ میں نے کیا پروگرام آرگن نہیں کرنا. نہیں, ابھی آپ نے کہا ہے آپ پہ قدغن ہے, آپ کو چاہیے میں اچھا بتائیں سوشل میڈیا نے کیا سب سے پہلے آپ بتائیے. میں ایز اے منسٹر انفارمیشن یہ آپ کی بات کی مکمل تردید کرتا ہوں, کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اگر آپ پہ قدغن ہے تو آپ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے, بتاتی ہوں پروگرام کے بعد. پروگرام کے بعد کیوں بتائیں گے, آپ ابھی بتائیے. نہیں, آپ لوگوں کے سامنے بتائیں آپ پہ کیا قدغن ہے, اور اگر آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ کیا قدغن ہے. میری جرت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آ جائیں. نہیں, سوشل میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں جب آپ کہہ رہی ہیں کہ فارمل میڈیا میں آپ کے اوپر قدغن ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. نہیں تو اب آپ یا تو آپ مانیں نا کہ یہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے. پاکستان کا فریسٹ میڈیا ہے, یہاں پہ اگر قدغن ہے آپ لکھ کے دیں, آپ عدالت میں جائیں, آپ میرے پاس آئیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے بندہ کہہ دے کہ یہاں پہ قدغن ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ کو لکھ کر بھی دوں گی. اب مجھے آپ بتا دیں کہ سوشل میڈیا, اور آپ عدالت بھی آپ پہ جائیں اور جا کے کہیں کہ یہاں پہ یہ قدغن ہے. ٹھیک ہے, اوکے باس, آگے بڑھیں. سوشل میڈیا پہ آ جائیں. اب بتائیں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا ہو, فارمل میڈیا ہو, اس پہ صرف ایک قدغن ہے. ہیٹ سپیچ آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کسی کو مارنے کے فتوے جاری نہیں کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میری اوپینین چونکہ آپ کی اوپینین سے مختلف ہے لہٰذا آپ کو قتل کر دینا چاہیے. آپ مذہبی منافرت نہیں پھیلا سکتے ہیں. آپ کا یہ نہیں حق ہے کہ آپ اس بات کے اوپر آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین کو
سوشل میڈیا کی اسکرین کو استعمال کریں کہ میری اوپینینز آپ کی اوپینین سے مختلف ہیں، اور آپ کی آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری آزادی کی حد شروع ہوتی ہے. مطلب یہ صرف ریلیجس ایکسٹریمزم کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، یا اداروں کے خلاف بات کرنے پر، یا اداروں کے کسی خلاف حکومت کے خلاف آپ بات کرنے پر بھی ہوگا؟ اداروں کے خلاف بات کرنا، حکومت کے خلاف بات کرنا فیشنیبل ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں اگر اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف. لیکن میں یہ جو سائبر کرائم بل کا بار بار آپ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، تو اس میں سائبر جو ٹیررزم یعنی سائبر دہشت گردی کے زمرے میں کیا آتا ہے کہ حکومت یا عوام میں خوف و ہراس یا عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش اور سماج میں خوف پھیلانے کی کوشش یا اس سے متعلق دھمکی بھی سائبر دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. مطلب اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے مسنگ پرسنز پہ فار ایگزامپل، اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے فیک انکاؤنٹرز پہ، تو وہ پہ خوف و ہراس بھی ہو جائے گا، وہ عدم تحفظ کے زمرے میں بھی آ جائے گا، تو یہ سائبر دہشت گردی ہو جائے گی. آپ سے صرف 5 منٹ پہلے آپ نے ساہیوال کے اوپر بات کی ہے، یہ فیک انکاؤنٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے. کس نے آپ کو روکا؟ نہیں، آپ مان گئے کہ فیک انکاؤنٹر تھا؟ وہ فیک انکاؤنٹر جو اس کی انکوائری میں لکھا ہوا. مان گئے نا آپ یہ چیز؟ نہیں مان کیا گئے، آپ مان رہے ہیں کہ وہ فیک FIR کرائی ہے ہم نے، مان کیا گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، فیک میں صرف انکاؤنٹر آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں ابھی آپ کہتے ہیں ذیشان دہشت گرد تھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں فیک انکاؤنٹر تھا، تو پھر ذیشان دہشت گرد نہیں تھا؟ یہ میں نے تو نہیں کہا ذیشان کا، وہ دہشت گرد تھا نہیں جو تھا. 5 لوگ باقی خلیل اور اس کی فیملی جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی FIR درج ہوئی ہے اور ہم نے حکومت نے کرائی ہے. سو اوبیسلی فیک انکاؤنٹر کی بات ہوئی ہے. اچھا چلے اس پہ آ جاتے ہیں نا. نہیں لیکن آپ نے ابھی اپنی تردید کر دی نا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے کہا کہ انکاؤنٹرز پہ بات کرنا سائبر ٹیررزم ہوگا، اس کے بعد ابھی اس سے 2 منٹ پہلے آپ نے ساہیوال کے اوپر بات کی ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ نہیں ثابت کیا ہوا کہ وہ فیک انکاؤنٹرز پہ بات کرنا، مسنگ پرسنز پہ بات کرنا کوئی ٹیررزم نہیں ہے. اچھا اس کی انٹرپریٹیشن مجھے بتائیں، آپ وکیل بھی ہیں. حکومت یا عوام میں خوف و ہراس یا عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو لبیک تحریک نے یہاں پہ کیا، جو باقی یہاں پہ کئی جگہوں کے اوپر فتوے آتے ہیں، آپ کا خیال ہے اس کو الاؤ کر دینا چاہیے؟ مطلب مذہبی کے علاوہ کوئی اور اگر ریلیجس اگر ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جا رہا ہوگا یا اس پہ کوئی بات ہو رہی ہوگی وہ آئے گا، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں اٹھائیں گے. کیونکہ 3 یا 4 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آج بھی ملتان سے اٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ مذہبی منافرت پھیلائی ہے. خالی نہیں کہ انہوں نے دوسری منافرت بھی پھیلائی ہوگی. میں نے صرف آپ کو ایک جو آپ کو میں نے لائن ڈرا کی ہے، جس سے زندگیوں کو خطرہ ہوگا دوسروں کو، وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. جس سے آپ وائلنس پہ کسی کو اٹھائیں گے، ابھاریں گے، تشدد پہ ابھاریں گے، وہ نہیں ہوگا. ریاست کا حق ہے، وائلنس پر مونوپلی ریاست کی ہے. کسی انڈیویجول کو یہ حق نہیں دیا جائے گا، نہ ہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو یہ کہے کہ فلانے کو قتل کر دو، فلانا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو قتل کر دو. یہ تو صحیح ہے، یہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کرٹیسزم پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. کرٹیسزم تو ابھی آپ نے اتنا کیا. کہاں کیا؟ آپ کو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہاں کرٹیسزم کیا، ہم تو بلا وجہ برے بن جاتے ہیں. بٹ اینی ویز پروگرام ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب. وقت نے کہا بڑا کیٹیگوریکلی فواد چودھری صاحب نے جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف یہ سوشل میڈیا کریک ڈاؤن ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ اب آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے. بٹ اینی ویز یہ کہا ضرور ہے، ہوگا کیا یہ آنے والا وقت مزید کچھ اس میں چیزوں کو انرٹ کرے گا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.